बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हकीकत ये है कि नवाज शरीफ वही खड़े हैं जहां वो पहले खड़े थे। उनके अलावा आज सभी स्टेक होल्डर, सभी खिलाड़ी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। हां साहब ने भी अपनी पोजीशन बदल ली है और अब वो अपोजिशन की बजाय हुकूमत की कारकर्दगी को फोकस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़कर नई पोजीशन पर जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट पोजीशन बदलने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर जा चुकी है। तो जो अपनी जगह पर खड़े हैं वो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान है। वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ ने लगाया था, जिस पर अब पीडीएम और उनकी बेटी पहरा दे रही है। तो जिस किस्म के हालात से मियां साहब उनकी जमात गुजर रही है, अगर माजी पर नजर डाले तो इस किस्म के हालात से बहुत सारी खराबियां पैदा होती है। पंजाब की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद नवाज शरीफ ने इस बार पंजाबीइज्म का नारा नहीं लगाया। इससे पहले नवाज शरीफ एक बार जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग का नारा लगा चुके हैं। तो नवाज शरीफ ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत सबक सीखा है। इस किस्म के नारों से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचते हैं। तो नवाज शरीफ अभी तक वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम है। पीपल पार्टी सिंध का नारा लगाकर खुद को सिंध तक महदूद कर चुकी है और बार बार नेशनल लेवल की सियासत करते करते वापस सिंध की तरफ लौट जाती है। इस तरह बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने लिसानियत और कौम परस्ती की बुनियाद पर सियासत को चमकाया, लेकिन वो कौमी सतह की जमातें नहीं बन सकी। तो तहरीक इंसाफ भी ऐसी जमात है जिस पर कोई लिसानियत या सुबाइयत का रंग गालिब नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरान जमात डिलीवर करने में नाकाम नजर आती है। तो कहने वाले कह रहे हैं, जो खुद नवाज शरीफ नहीं कह रहे, बल्कि जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का ताल्लुक भी पंजाब से है और एस्टेब्लिशमेंट जिसे पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, तो पंजाब के लीडर का पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव या मुहाजराई क्या मुल्क के लिए कोई अच्छी बात है? तो बहुत से लोग इसको अच्छा नहीं समझते और इस पूरी कशीदगी के माहौल के बावजूद जो इस वक्त टॉलरेंस है उसको दाद देना तो बनती है कि नवाज शरीफ इस पूरे माहौल में भी खुद को एक जगह मजबूती से जमाए हुए हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस पर खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ लगता यूं है कि खास साहब को लाने वालों ने खास साहब को सबक सिखाने के बाद बिलाखिर काम पर लगा दिया है। इक्तदार सिंहासन को झटके लगने और पांव के नीचे से जमीन निकलने के बाद खास साहब भी राय रास्त पर आ चुके हैं। और अगली खबर यह है कि अब करप्शन का बयानिया भी माजी हो जाएगा। अब वो खास साहब की लिस्ट में नीचे जा चुका है। खास साहब को कह दिया गया कि बस बहुत हो गई, अब आपने करप्शन का शोर नहीं मचाना, थोड़ा बहुत रीनू करते रहे, लेकिन जो फोकस करना है वो आपने कायदे आजम बनना है। कायदे आजम के फार्मूले के तहत काम काम और काम करना है। तो खास साहब अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दे। तो यही बात पिछले कई सालों से, कई महीनों से पूरी कौम खास साहब से बुश समेत हाथ बांध बांध कर अर्ज करती रही कि खास साहब जान दो, कुछ काम भी कर लो। जो लोगों से आप वादे और दावे करके आए हैं उनमें से सारे नहीं पूरे कर सकते तो कुछ तो पूरे करें, और अगर कुछ भी पूरे नहीं कर सकते तो कुछ शुरू तो करें। तो जिनका काम एहतसाब करना है उनको उनका काम करने दे। तो खास साहब की बुनियादी गलती यही थी कि उन्होंने आते ही अपोजिशन के साथ मैच डाल लिया और अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी। अब जब वो कहते ना पंजाबी में कि कन्ना कोलू लंगी है, तो अब उनके कानों से धुआं निकल रहा है, होश ठिकाने आ चुके हैं। तो खास साहब सबसे पहले महंगाई के खात्मे और रोजगार की फराहमी के लिए अब भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन खास साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह का है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो वो करते हैं वो उनसे होता नहीं। खास साहब ने महंगाई पर नजर डाली तो महंगाई कई फीसद बढ़ गई। खास साहब ने चीनी के बहरान का नोटिस लिया तो चीनी मार्केट से भी गायब हो गई और उसकी कीमत आज तक 100 रुपए से नीचे नहीं गई। अब भी चीनी के शहरों में 100 रुपए से ज्यादा बिक रही है। खास साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ नजर दौड़ाई तो आज सरिया कई गुना महंगा, सीमेंट की बोरी 500 से 600 रुपए तक चली गई है और कंस्ट्रक्शन की सारी अशिया आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर हो गई। खास हमने गंदम पर नजर डाली तो अब हमें गंदम बाहर से मंगवाना पड़ती है।
1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, तो मुल्क में बेरोजगारों की तादाद मिलियंस में हो गई है। हाँ साहब ने 50 लाख घर देने का वादा किया, तो बात पनाहगाहों और लंगर खानों पर आकर ठहर गई है। बाहर से इन्वेस्टर को लाने के दावे किए गए थे, तो कहते थे ना कि बाहर से 200 अरब आएंगे, 100 अरब फलां काम पे लगाएंगे और 100 अरब IMF के मुंह पे मारेंगे, और बाहर लोग बस तैयार बैठे हैं। जैसे खान साहब की हुकूमत आई और जनाब लहरें बहरे हो जाएगी। लेकिन सरमायाकारों को बुलाने के दावे के बाद हमने ये देखा कि बात अंडे, मुर्गी और जैतून के तेल से मुल्क की मईशत चलाने तक जा पहुंची थी। तो खान साहब को लाने वालों को फिर से ये उम्मीद है, अब ये उम्मीद उनको जागी है कि उन्होंने जोर लगा के थोड़ा बहुत खान साहब को दाएं बाएं सबक सिखा के गाड़ी वापस पटड़ी पर चढ़ा दी है। अब हुकूमत अच्छे बच्चों की तरह काम करेगी, मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। खान साहब इसलिए डिलीवर करने में नाकाम नहीं हुए कि वो अपोजिशन के पीछे पड़े हुए थे या उन्होंने मुखालिफ सियासी जमातों के साथ मैच डाला हुआ था, बल्कि वो अपोजिशन के पीछे गए ही इसलिए थे कि हुकूमत की अहलियत और काबिलियत का पोल खुल गया था। हाँ साहब ने जो दावा किया था ना कि पहले 100 दिन में पता चल जाता है कि हुकूमत क्या करने वाली है, तो ये सबसे पहले खुद उनको पता चल गया था कि वो कहते हैं ना कि उनके तिलों में तेल नहीं है। अपोजिशन के साथ लड़ाई और महाजराई की वजह से ही, जो मैं समझता हूं कि उन्होंने 2-2.5 साल मुकम्मल कर लिए। अगर अपोजिशन के साथ लड़ाई ना होती तो लोग गवर्नेंस और हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर ज्यादा फोकस रखते। हाँ साहब को यह भी जोम है कि अवाम उन्हें इख्तिदार में लाए हैं और ताकतवर उन्हें इख्तिदार में नहीं लाए, बल्कि जो ताकतवर है वो उनकी मकबूलियत देखकर उनके साथ लग गए। तो खान साहब की ये गलतफहमी भी अभी पिछले दिनों दूर कर दी गई है। पिछले 8-9 बाई इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में जो शिकस्त हुई, उससे खान साहब के कहते ना तोते उड़ गए और अब होश ठिकाने आ चुके हैं। खान साहब अगर सरेंडर ना करते तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी उनके हाथ से निकल जाता। तो अभी भी खतरे की तलवार तो उन पर लटक रही है, वो ओहदा किसी भी वक्त हाथ से निकल सकता है। लेकिन अगर खान साहब ने दोबारा थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश की तो पीपल पार्टी का PDM से खिलाफ होना बिला वजह नहीं है, और PDM के मुस्तकबिल पर सवाल या निशान भी वजह के बगैर नहीं है। मुझे भी लगता है कि खान साहब को इस बात की तसल्ली दी गई है कि अब उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है। अगर वो डिलीवर करते हैं तो ठीक, वरना सब कुछ इसी तरह एक्टिव हो जाएगा जिस तरह पहले था। तो बाकी की सियासी जमातों को भी कह दिएगा कि वो भी जमा खाता रखे। तो ये मैं बात पहले कह चुका हूं कि जब किसी को ये गलतफहमी हो जाए कि वो अक्ले कुल है और वो किसी की बात सुनने का मानने का रवादार ना हो, अपनी मनमर्जी करता रहे, अपनी मर्जी चलाता रहे, और उसे ये भी जोम हो कि वो बहुत बड़ा लीडर है, तो फिर उसकी गलतफहमी दूर कर दी जाती है, उसे कट टू साइज कर दिया जाता है। जिस तरह पौधों की शाखें बढ़ जाए तो उनकी तराश खराश की जाती है, काट छाट की जाती है, तो इस तरह खान साहब की भी थोड़ी सी काट छाट तराश खराश हो चुकी है। और अब यह समझा जा रहा है कि नई कौंपलें फूटेंगी और हुकूमत में कहीं से काबिलियत पैदा हो जाएगी, तो हुकूमत बड़े अच्छे अच्छे काम करेगी आने वाले दिनों में, और इतने अच्छे काम करेगी कि लोग वाह वाह कर उठेंगे। लेकिन शिकारी नया हो या पुराना, अगर जाल ही पुराना है, उसमें सुराख है, तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। असल मसला आज भी अहलियत और काबिलियत का है। तो मेरा सवाल है आज का कि क्या हुकूमत में वो अहलियत और काबिलियत है कि वो गवर्नेंस या अपनी मईशत की जो खराबी है उसको ठीक कर सकती है? तो अहलियत और काबिलियत का फुकदान पहले दिन से है। जिस दिन से ये हुकूमत आई है उस दिन से ये सवाल उठ रहा है। जो खान साहब को लाने वाले समझते हैं, मानते हैं, मगर हजम नहीं कर पा रहे। खान साहब ने करप्शन का इतना ढंडोरा पीटा था जब वो आए थे कि तमाम इन्वेस्टर मुल्क छोड़कर भाग गए थे। सबको याद है ब्यूरोक्रेसी काम छोड़ के बैठ गई थी, और आज भी ब्यूरोक्रेसी वही कर रही है। आज हुकूमत सबकी मिन्नतें कर रही है, काम करो, मगर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज सरमायाकारों को बुलाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करे, बड़ी सहूलत दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। GDP 5.8% से गिरा कर पूरा जोर लगाने के बाद, यानी अकेला नवाज शरीफ 5.8 पे ले गया था, और अब खान साहब अकेले नहीं है, उनके साथ दाएं बाएं दस्तों बाजू बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो 1.5% से ऊपर नहीं जा रहे। तो मेरा गुमान ये कि खान साहब को फिर से एक मौका मिल गया है
کہ وہ اپنی مدت مکمل کرے یا جتنا بھی انہیں ٹائم ملا ہے اس میں وہ کوئی کارنامہ کر دکھائے. تو حکومت کا اس وقت سب سے بڑا ٹاسک مہنگائی پر قابو پانا اور بے روزگاری کا خاتمہ، یعنی روزگار میں اضافہ کے مواقع پیدا کرنا ہے. بجلی اور گیس کے بلوں میں انتہائی اضافہ ہے، اس کو کسی طرح کمی اس میں لانا ہے. ڈیولپمنٹ کے کام، ترقیاتی کام جو کہ ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس سے جی ڈی پی بڑھتی ہے اور جس سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، تو وہ کرنا ہے. تو یہ 4-5 بڑے کام ہیں. تجارتی خسارہ کم کرنے کا حکومت کریڈٹ لیتی ہے، تو تجارتی خسارہ کم کرنے کے عوام پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے. حکومت ضرور مشکل سے نکلی ہے اور حکومت وہ جو کریڈٹ اور ڈیبٹ کے مسئلوں میں ڈالر کے مسئلے پھنسی ہوئی تھی اس سے اس کو نجات ضرور ملی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن اگلے 2-2.5 مہینے خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ دقتیں مشکلات پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. خان صاحب کو اب بجٹ دینا ہے، بجٹ منظور کرانا ہے اور بھی ان کے لیے مسائل ہیں اور اپنی گورننس کو بہتر بنانا ہے. نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے خاتمے جیسے بڑے بڑے کام کیے تھے، چھوٹے کام نہیں تھے. 11,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی وہ سسٹم میں شامل کی گئی. تو آج ہم کم از لوڈ شیڈنگ سے بڑی حد تک نجات پا چکے ہیں اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ چکے ہیں. اس میں اور بھی لوگوں کا کردار ہے، لیکن یہ جس حکومت کے عہد میں ہوا اس کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. اور سب سے اہم کریڈٹ سی پیک کا بنتا ہے. سی پیک گیم چینجر منصوبہ تھا جس سے ملک کی قسمت بدلنے کی کوشش کی گئی. بدقسمتی سے وہ منصوبہ کہیں جو ہے وہ خواب ہو چکا ہے. ابھی تک خان صاحب نے تو کسی بڑے کام میں ہاتھ نہیں ڈالا جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. حکومت اپنا پرائم منصوبہ ہیلتھ کارڈ کو قرار دیتی ہے، صحت کارڈ کو، جس کی ابھی رینج صرف خیبر پختونخوا تک ہے. اور ہیلتھ کارڈ بھی اسی طرح کا منصوبہ جس طرح پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کو اپنا پرائم منصوبہ سمجھتی تھی. اور ان کا خیال یہ تھا، بلکہ زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے اور اب وہ انہیں الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی. لوگوں نے معیشت، گورننس، مہنگائی اور معاشی ترقی کے اوپر سوال اٹھائے. تو حکمران جماعت اور ان کے ووٹر سپورٹر جو اس وقت اس بات پر خوش ہیں کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، یعنی پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم میں اختلافات ہو گئے تو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم ٹوٹ بھی جائے یا پی ڈی ایم نہ بھی رہے تو کیا اس سے حکومت اپنی گورننس بہتر کر لے گی؟ معیشت آئیڈیل ہو جائے گی، بے روزگاری اور مہنگائی ختم ہو جائے گی، ناکام خارجہ پالیسی کامیابی کی طرف چل نکلے گی. یہ جو مہنگائی، بے روزگاری یا جتنے مسائل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف حکومت کے سیاسی مخالفین اس سے سفر نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پورے پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، جن میں خان صاحب کا اپنا بڑا ووٹ بینک شامل ہے. تو جو بھی لوگ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو انہیں بھی یہ چاہیے، انہوں نے خان صاحب کو ووٹ اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ خان صاحب آئیں گے اور مہنگائی کریں گے یا پرانی حکومتوں کو کوسن دیتے رہیں گے. تو اپوزیشن کو لتاڑنے کے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیے ہوں گے. تو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ تبدیلی آئے گی، ملک کے حالات بہتر ہوں گے، تو اس کے لیے کام کرنا ہوگا. تو یہ ووٹر اور سپورٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو ان پہ فورس کرے، ان پہ زور ڈالے کہ وہ کام کریں. لیکن میرا سوال اس پہ جو میری اپنی کنونسنگ ایک گٹ فیلنگ ہے وہ قابلیت اور اہلیت کا ہے، جس پر سوال یہ نشان لگا ہوا ہے. اب جنہوں نے پچھلے 2.5 سال میں صرف مخالف سیاسی جماعتوں سے انتقام لینے میں اور انتقام کی آگ میں جلنے میں وقت ضائع کیا، ملک کو مہنگائی میں نمبر 1 کر دیا. اس وقت خطے میں پاکستان مہنگائی کے حساب سے نمبر 1 ہے. خود محلوں میں رہتے ہیں، لوگوں کو پناہ گاہوں کا رستہ دکھاتے ہیں، کسی کے لیے پناہ گاہ، کسی کے لیے لنگر خانے. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ملک کی قسمت بدل دیں گے، یہ بڑا دل جگر کا کام ہے. ایک زمانے میں پاکستان میں جو بڑے بڑے مسائل تھے ان میں لوڈ شیڈنگ اور بم دھماکے وہ عوام کے لیے عذاب بن گئے تھے. غربت اور مہنگائی عذاب نہیں تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. غربت اور مہنگائی اس وقت بھی اتنی نہیں تھی، لوگوں کی بائنگ پاور تھی، بینک چل رہے تھے اور بینکوں کا کاروبار عروج پہ تھا، بے روزگاری کا رونا نہیں رویا جاتا تھا، جاب اپرچونٹیز بڑھ رہی تھی، آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا. اب تو سب سے بڑا عذاب ہی مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، جس نے محنت کش طبقے کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے. تبدیلی کے چراغوں نے پورے پاکستان کو مہنگائی
اور بے روزگاری سے روشن کر رکھا ہے۔ ابھی خان صاحب نے کہا کہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے اور لوگ بڑے خوشحال ہو گئے، چیزیں خرید رہی ہیں اس لیے مہنگی ہو گئی ہے۔ آج انہوں نے کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جب ان سے کہا گیا کہ سیمنٹ اور سریا مہنگا ہو گیا تو کہتے ہیں اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی گرو کر رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بالکل برعکس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہارے ہوئے جواری پر داؤ لگا کر وہ جیت جائے گا تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ آج کی دنیا میں وقت ضائع کرنے والے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا، لیکن ہمیں شوق ہے کہ ہم بار بار اسی سوراخ سے ڈسے جاتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے اور نئے انتخابات کی طرف جائے کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم سے اختلافات پیپل پارٹی کے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان نے آج کچھ اہم باتیں کی ہے۔ واچ مولانا فضل الرحمان۔ ماضی میں قربانیاں دی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، یہ ساری قربانیاں پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بڑے کمزور بات ہوتی ہے، میں اب جیل نہیں جا سکتا، میں کیسے لڑوں گا، پھر آپ اس میدان میں ہے کیوں؟ سیاست میں ہے تو اقتدار بھی راستے میں آئے گا، جیل بھی راستے میں آئے گا، برابر راستے میں آتا ہے۔ حکومت میں آ جانا میرے نزدیک انقلاب نہیں ہے، اس کو نظام کی تبدیلی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور جس نے سوچا کہ میں آؤں گا تو تبدیلی لے آؤں گا تو ذرا اس کی تبدیلی کا حشر دیکھ لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سیاست کے ابجد سے واقف نہیں، سیاست کے اصول سے واقف نہیں، جس نے گرم زمین نہیں دیکھی آج تک، جو بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ بن کر آتا ہے اور اس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو کہا تھا جیسے نہیں کہا تھا۔ کسی ایک بات پر تو شرمندہ ہو جانا چاہیے، یہاں تو سرے سے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اپنی نااہلی تسلیم کر لو اور اقتدار چھوڑ جاؤ، عوام کو دوبارہ اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ مولانا کہتے ہیں جو جیل نہیں جا سکتا وہ سیاست میں کیوں ہے؟ اب ان کا نشانہ لگتا یوں ہے کہ سیدھا سیدھا آصف علی زرداری ہیں۔ مولانا کو شدید غصہ ہے کہ پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے استعفوں کے معاملے پر بیک آؤٹ کیا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پیپل پارٹی کے کو چیئر پرسن یا چیئرمین آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ وہ اس عمر میں جیل نہیں جا سکتے، تو ان کا بھی کہنا تو ٹھیک تھا کہ آصف علی زرداری کی اگر آپ دیکھیں صحت اور حالت دیکھیں تو واقعی وہ جیل نہیں جا سکتے۔ اس عمر میں جیل جانا جب آپ فزیکلی فٹ نہ ہو تو سیاست کے لیے اچھی بات نہیں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم سوال یہی ہے جو مولانا نے پوچھا کہ پھر آپ سیاست میں کیوں ہے؟ آپ سیاست کے لیے یہ تو نہیں کہ اگر آپ صحت مند ہو تو بھی جیل میں جائے، جب آپ کی صحت ٹھیک نہیں آپ جیل میں نہیں جائے۔ تو یہ سوال اب پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہنا تینوں سنانا نو، یہ سوال ان کا مولانا کا سوال صرف آصف علی زرداری کے لیے ہے یا وہ یہ بات نواز شریف کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں؟ حالانکہ دونوں سیاستدانوں نے، نواز شریف بھی جیل میں رہے ہیں اور آصف علی زرداری نے تو 11 سال جیل کاٹی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو طنز بھرا یہ خطاب ہے یا شکوہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سخت مایوس ہیں کہ وہ لوگ جو کہ تحریک کے لیے پی ڈی ایم میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ جیل بھرو تحریک چلائیں گے، استعفے دیں گے، حکومت کے خلاف کوئی بڑا کارنامہ کریں گے اور حکومت کو سٹیپ ڈاؤن ہونے پہ مجبور کریں گے، لیکن پی ڈی ایم کے اندر اختلافات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، اور مولانا فضل الرحمان شاید آصف علی زرداری سے تو خوش ہیں ہی نہیں، لیکن کیا وہ نواز شریف سے بھی خوش نہیں ہے؟ کل انہوں نے نواز شریف سے بھی براہ راست فون پہ بات کی تھی اور ان سے کافی ڈیٹیل میں بات کی اور پیپل پارٹی کے حوالے سے گلے شکوے کیے، اور اب اطلاعات یہ کہ پی ڈی ایم میں ری یونائٹ کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ خاص سے سیکھ پا ہے کہ آخر پیپل پارٹی کیوں بیک آؤٹ کر گئے۔ تو نواز شریف یہ سمجھا رہے ہیں کہ وقت اور حالات کا تقاضا ہی ہے کہ پی ڈی ایم کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، پیپل پارٹی کو آن بورڈ رکھا جائے، اور اگر وہ کوئی بات جائز کہتے ہیں تو اس کو سنا اور دیکھا جائے، جسے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر خوش نہیں ہے اور لانگ مارچ ملتوی کرنے پر اب وہ خاص سے خفا ہے، اور پی ڈی ایم کا جو اگلا اجلاس ہے وہ خاصا ہنگامہ خیز ہونے کی توقع اس لیے کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں شرکت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر پیپل پارٹی نے اجلاس میں آنا ہے اور یہ اجلاس ہونا ہے تو اس سے پہلے انہیں وہ کنسنٹ دے کہ پی ڈی ایم جو فیصلے کرے گی پیپل پارٹی اس پر عمل کرے گی۔ تو
پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو پی ڈی ایم یا اپوزیشن ہے وہ اب خاصی ظاہر ہے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. 26 مارچ کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا جسے ملتوی کر دیا گیا، جس سے حکومت خاصی ریلیکس ہوئی ہے اور اپوزیشن اب آہستہ آہستہ مشکل میں آتی جا رہی ہے. مریم نواز کو بھی نیب نے طلبی کا نوٹس جاری کیا اور اب وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ایک طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. انہیں بھی یہ کیس میں 31 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے. تو یہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. جعلی اکاؤنٹ کیس میں مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس ہے، اس پر نیب نے اعتراضات دور کر دیے، جس کے بعد انہیں 31 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا. یہ وہ کیس ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو نوری آباد پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں اور منی لانڈرنگ کا جو معاملہ تھا اس میں ان پر خلاف ریفرنس ہے. تو انہوں نے یعنی مراد علی شاہ نے نیب راولپنڈی میں 66 والیوم پر مشتمل ریکارڈ عدالت میں جمع کرا دیا ہے، جس میں مراد علی شاہ کے خلاف گواہوں کے بیانات اور شواہد بھی ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ مراد علی شاہ مشکل میں جانے والے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے خود پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس کی بھی کوئی کانسنٹ یا ولنگ شامل ہے. ایک آدھ کو قربانی کا بکرا بنا کر ایک بار پیپلز پارٹی پھر معصوم بنے گی، کیونکہ اس وقت تو سب سے زیادہ اگر تنقید ہو رہی کسی سیاسی جماعت کے اوپر تو وہ آصف علی زرداری کے اوپر ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح پی ڈی ایم کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا بیک سٹیپ کیا ہے، ان کے ساتھ عہد شکنی کی ہے. اس پر حکومت کے لوگ تو خوش ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے وہی کیا جس کی ان سے توقع تھی. وہ جب خود حکومت میں تھے تو کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں گئے بلکہ دبئی چلے گئے تھے، 1.5 سال وہاں رہے. تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو بہت سی باتیں پی ڈی ایم کے حوالے سے اور پیپل پارٹی کے حوالے سے ایسی ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں. تو پیپل پارٹی کو ظاہر ہے سیاست میں رہنا ہے تو انہیں پھر ایک آدھ قربانی دے کر خود کو دوبارہ عوام کی نظروں میں کہتے ہیں مظلوم بننا ہے، تاکہ پھر سے عوام کے دلوں میں ان کی ہمدردی جا سکے. یہ ایسا لگتا ہے، میرا یہ ایک تھیوری ہے، ناٹ کنونس کہ ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ سورسز کے حوالے سے جو خبریں چل رہی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضرور بنتا ہے. تو آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو جج کرنا ہے، ان کا حساب کرنا ہے تو 5 سال بعد کرے. پہلے ان کی حکومت 5 سال کام کرے تو پھر اس کے بعد ان کی کارکردگی کو گیج کیا جائے، جج کیا جائے. وزیر عمران خان نے کیا کہا؟ 80th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے اپنے اوپر ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں، انسینٹیوز وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. ہمارے جو 2 شہر ہیں، ایک بنڈل آئلینڈ جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس وقت وہاں پرمیشن نہیں دے رہی. دوسرا ہے ہمارا راوی پروجیکٹ. ہماری تو حکومت آئی تبھی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہو گئی ہے، پر پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ فیل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے. لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد، کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، آپ مجھے ووٹ دیں گے میں 5 سال کے بعد یہ چیزیں کروں گا. ٹھیک، انشاءاللہ یہ جب ہماری آدھا ٹائم گزر گیا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو اب آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی. اب دیکھیں 2 بڑی ڈیمز ہیں، 50 سال کے بعد پاکستان میں 2 ڈیمز بن رہی ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو 5 سال میں نہیں کمپلیٹ ہوگی، اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں، کیونکہ وہ سوچتے تھے جی الیکشن کیمپین سے پہلے کام ہو. تو اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ملک میں کہ ہمارے پاس بڑے واٹر ریزروارز ہی رہ گئے. یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور جسٹس قاضی فائزہ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائزہ کیس کی براہ راست نشریات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا تھا کہ ان کے کیس میں حکومت ملزم ہے، جج کو نکال دیں لیکن بلیک میل نہ کریں. وزیر اعظم نے ایک قائمی ادارے پر حملہ کیا. کل عدالت سے بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ استعفیٰ دے دے. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ نظر ثانی کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی.
جس میں جسٹس قاضی فائسہ نے آخری روز دلائل دیتے ہوئے کہا حکومت بھاشن نہ دے، قوم کو عدالتی زبان سمجھ نہیں آتی، ججز فیصلوں سے بولتے ہیں تو میڈیا کو عدالت سے باہر نکال دے، میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ساری خبریں عمران خان اور شیخ رشید سے شروع ہوتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کابینہ کا اجلاس بھی براہ راست نشر ہونا چاہیے، کابینہ میں کوئی سیاست ڈسکس نہیں ہو سکتی مگر وفاقی وزراء سیاسی بیانات دیتے ہیں۔ جس قاضی فائسہ نے کہا پی ٹی وی وزیر اعظم کی سیاسی تقریر دکھاتا ہے جو غیر قانونی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن ایک جج کو اوپر چڑھانا چاہتی ہے، تو اپوزیشن مجھے کیسے اوپر چڑھا سکتی ہے؟ جج کو نکال دے لیکن بلیک میل نہ کرے۔ وزیر اعظم نے ایک آئینی ادارے پر بھی حملہ کیا ہے، کل عدالت سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی استعفیٰ دے دے۔ تو عمران خان پہلے وزیر اعظم ہے، بلکہ واحد وزیر اعظم ہے جو ہیلی کاپٹر پر دفتر آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف فیملی اور سول مقدمات سنوں، فل کورٹ میٹنگ کرنا ہو تو چھٹیوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ ایک چیف جسٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار کے لیے فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی، جسٹس فائز نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمام مقدمات میں براہ راست کوریج کی جائے، میں صرف اپنے کیس کی براہ راست کوریج کی استدعا کرتا ہوں، وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ عدالت سب کو عوامی سطح پر قابل احتساب بناتی ہے۔ جسٹس عمر طیاب بدیال کے علاوہ سب ججز میرے جونیئر ہیں۔ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جونیئر جج کبھی سینئر کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔ 2 ججز میرا کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں، 3 ججز سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں۔ یہ کہا گیا کہ عدالت معاملہ فل کورٹ میٹنگ میں بھجوا دے گی۔ تمام 5 ججز میرے حوالے سے فل کورٹ میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اگر چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ ہی نہ بلائے تو کیا ہوگا؟ جسٹس عمر طیاب بدیال نے جسٹس قاضی فائسہ سے کہا یا آپ نے کیسے تعین کر لیا کہ ججز فل کورٹ میں شرکت نہیں کریں گے؟ آپ کا بولا ہوا ہر لفظ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے۔ کل آپ نے گٹر کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی میڈیا میں آیا۔ آپ الفاظ کے چراؤ میں احتیاط کریں کیونکہ آپ جج ہیں۔ جسٹس فائسہ نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کفر کا مطلب سب پر پردہ ڈالنا ہے، سچ جان کر عمل کرنے والا منافق ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر قانون نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے دلائل اپنا لیے، جبکہ پی ایف یو نے جسٹس قاضی فائسہ کے دلائل اپنا لیے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے مختصر حکم جلد سنانے کی صدا کی۔ جسٹس عمر طیاب بدیال نے کہا کہ نظر ثانی کیس کا فیصلہ بھی جسٹس منظور ملک کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی کرنا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائسہ کا فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا جو کسی وقت بھی سنایا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائسہ نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کے خلاف جو ریفرنس حکومت نے بھیجا تھا اس کے بعد اس پر نظر ثانی کیس کی سماعت ہو رہی تھی، یہ تمام کارروائی عوام کے سامنے براہ راست پیش کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جس قاضی فائسہ کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ شاید اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے یا ان کی ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، اور حکومت کو شاید ان کے فیصلوں سے اور ان کے کنڈکٹ سے کوئی اختلاف ہے، تو ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا جو کہ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس پہ نظر ثانی کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ اہم کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کے متوقع چیف جسٹس، کیونکہ سینیورٹی کے حساب سے جسٹس قاضی فائسہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، تو اس سے پہلے ہی ان کا میڈیا ٹرائل، ان کا کورٹ ٹرائل کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ ہوں اور وہ حکومت کے لیے کسی طرح مشکلات پیدا نہ کریں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے، سیاسی نقطہ نگاہ کے حوالے سے اس کو بڑا اہم دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جسٹس قاضی فائسہ پاکستان کی آزادی سیاست کا یا وہ جو انصاف کا جو معیار ہے اس کا ایک نیا بینچ مارک سیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک اور اہم خبر کہ جو میں نے کہا تھا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی خوفناک اور المناک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کارکنان لیڈران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ اٹیک ہوا تھا احسن اقبال کے اوپر جب انہیں پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جوتے سے مارا گیا، پھر شہباز گل کو انڈوں سے مارا گیا۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر پر انڈوں سے حملے کی کوشش کی گئی۔ تو ملک میں پی ٹی آئی اور نون لیگی کارکنوں کے درمیان ایک دوسرے کے رہنماؤں پر سیاہی پھینکنے، انڈے اور جوتے مارنے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ایلیمنٹ ہے۔ اگر میرا یہ گمان ہے، بلکہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس کا نوٹس نہ لیا، اپنے کارکنوں کو کنٹرول نہ کیا،
تو یہ بات سیاہی انڈے اور جوتوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ پاکستان کی سیاست کی سب سے اب تک جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کراس گفتگو ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کو فزیکلی ٹارچر نہیں کیا جاتا، کوئی اٹیک نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا سلسلہ کہ لوگ اس کو انڈے مار رہے ہیں اور جوتے مار رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر پیشی پر گئے ہوئے تھے پشاور، اور وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دے رکھی تھی جس کی سماعت ہوتی تھی، وہ پیش ہونے کے لیے گئے تو عدالت نے ضمانت کی توسیع تو کر دی، لیکن جب وہ پیشی کے بعد واپس نکلے تو ان پر پھر نامعلوم افراد نے انڈے پھینکے، اور نامعلوم کیا ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ کو اٹیک کر رہے ہیں اور نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی کو اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے ان پر 2 انڈے پھینکے، لیکن وہ انڈے ان کو لگے نہیں، وہ انڈے کسی اور کو لگے، کارکنوں لگے، اور کیپٹن صفدر خود اسے مارنے کے لیے دوڑے تو وہ کہتے رہے وہ شخص رکشے میں بیٹھا اور بھاگ گیا، لیکن پھر سنا پکڑا گیا، لیکن ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کہتے ہیں پشاور پولیس نے وہ بندہ پکڑا ہے اور پکڑنے والے شخص کی پھر پٹائی بھی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی سلسلہ اچھا نہیں ہے، وچ از ویری بیڈ۔ پاکستان کی سیاست میں اگر تشدد کو روکا نہیں گیا تو خدا نہ خواستہ یہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف، چونکہ قیادت نے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی بلکہ ذاتی دشمنی ہے۔ پی ٹی آئی والے نون لیگ والوں کو پٹواری کہتے ہیں اور انہیں ذاتی دشمن سمجھتے ہیں، اور نون لیگ والے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یوتھیا کہتے ہیں۔ تو یہ یوتھیا ورسز پٹواری ایک جو خدشہ تھا پچھلے 2-2.5 سال سے، تو بڑی ہارمنی رہی، تنقید کے باوجود کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لیڈران کے گریبان تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ابھی چھوٹے موٹے لیڈروں کو اٹیک کیا جا رہا ہے، کل کو اس سے بھی بڑے لیڈروں کو اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس ملک میں بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور لیڈر جو ہے یا جو سیاستدان ہے وہ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ اس ملک میں سیاست بہت مشکل سے لوگ سیکھتے ہیں اور پیدا ہوتے، سیاست کو لوگ اچھا سمجھتے نہیں اور سیاست میں آتے بھی نہیں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ یہ ملک سیاستدانوں نہیں چلانا ہے، اور سیاستدان ہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کی سیاست اس قسم کی ہے جسے وائلنس ہے، تو پھر یہ وائلنس پاکستان کی جو فیوچر ہے، یعنی جو نوجوان نسل ہے، جنہوں نے ابھی جو بچے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو، وہ ان کے دلوں میں اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہوگی، اور یہ پولیٹیشین کے لیے خراب نہیں بلکہ یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک ناسور بن جائے گا۔ تو ابھی وقت ہے کہ انہیں روکیں، انہیں سب کو روکنا چاہیے۔ یہ خان صاحب کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، اس پہ نواز شریف صاحب کو میسج دینا چاہیے۔ مریم نواز اس دن غصے میں کہہ گئی تھی کہ ایک تھپڑ مارو گے تو 10 ماریں گے، تو ظاہر اس کے بعد سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو انہیں بھی تھوڑا سا اس پہ اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بلکہ وہ جس کو بھی کہیں گی لوگ ضرور ان کی بات سنیں گے۔ تو آخر میں کچھ کرونا کی بات کر لیں۔ کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان میں اس کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کرونا ویکسین لگا لی ہے، وزیر تعلیم شفقت محمود کو بھی کرونا ویکسین لگ گئی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کرونا کس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کرونا سے وائرس سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے وہ لوگوں کے لیے کس قدر ضروری ہو گئی ہے۔ تو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ شرح 5% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آج این سی او سی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے یہ وارننگ دی ہے کہ نئی کرونا لہر بہت خطرناک ہے، جس کے باعث حکومت عوامی سرگرمیوں پر پابندی لگا سکتی ہے اور سخت پابندی لگا سکتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور یہ بتایا کہ کووڈ کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہاسپٹل میں روزانہ مریضوں کی بڑی تعداد داخل ہو رہی ہے، انتہائی نگہداشت کے وارڈ جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر نہ کی تو ہم ان کی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ بہت سے علاقوں میں تو پہلے سے لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اب مارکیٹ بازار بھی 6 بجے بند ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے این سی سی او سی کے اجلاس کے بعد کہ اگر ایس او پیز کے خیال لوگ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا جو پچھلی بار لگایا گیا تھا۔ اس وقت جو مجموعی تعداد ہے مثبت کیسز کی وہ 7.5 ہے، اور بڑے شہروں میں یہ بہت ہائی ہے، اور ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلوں کی خلاف ورزیاں لوگ کھل کے کر رہے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے، ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ تو اب یقین آنا چاہیے کہ پرائم منسٹر خود بیچارے ان کو بھی انجیکشن لگ گیا ہے، انہوں نے بھی کرونا ویکسین لگائی ہے، سارے وزراء لگا رہے ہیں، تو ان کے پاس تو رپورٹ آ رہے ہیں، اور میرے پاس یہ موبائل ہے، میرے دوست ہے، بہت سے دوستوں کی میں وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم
जिन्हें कोरोना का सामना करना पड़ा है। ये वायरस बड़ा शदीद है, तो दुआ करते हैं कि आप और आपके जो करीबी लोग हैं इससे महफूज रखें। आपको एक बार फिर इसको सीरियस लेकर खुद को सिक्योर करना चाहिए, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। वैसे तो वायरल इन्फेक्शन भी फैला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो लोग उस वजह से समझते हैं कि ये मामूली बीमारी है नज़ला ज़ुकाम खांसी, लेकिन इसी के दौरान लोगों को सीरियस किस्म का कोरोना हो रहा है। और ये कोरोना की तीसरी लहर है जो कि पिछली 2 लहरों से ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें कैजुअलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो बी केयरफुल, अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर एक दफ़ा फिर इस्तेमाल करें। लोग भूल गए कि पिछले जब कोरोना आया था तो हमने सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, एक दूसरे से फासला रखा। तो दिस इज़ राइट टाइम कि आपको दोबारा ये करना है, वरना इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अभी तक वैक्सीनेशन उस तरह नहीं हुई जिस तरह हो रही है। इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, उन्होंने क्लेम किया जी कि हमने सबसे ज़्यादा अब तक जो वैक्सीन लगा ली है और करोड़ों लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है, वो मंगवा रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ तो भी जो इमदाद आ रही है वही मिल रही है, जो खरीदने की बात है तो वो कहते हैं पल्ले नहीं तेला, तो हमारे पास तो पैसे नहीं खरीदने के लिए, जो हुकूमत का हाल है। इसलिए जो खास आपको मिली इमदाद में या उसके वो कहते हैं डोनर के तौर पे आई, वो लगवा लिए सबने जनाब के, पता नहीं फिर आती है कि नहीं आती, तो आप भी ख्याल करें। तो आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम के खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।